बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब धमाके पे धमाका कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक धमाका किया, चूँकि ये हमारे पास जो इतलात हैं ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में आ रही हैं, इसलिए ये इतला बाद में आई कि उन्होंने मज़ीद ख़िताब में एक और धमाका कर दिया। और वो धमाका ये है कि उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि RTS का 2018 के जो आम इंतखाबात हैं जिसमें RTS बैठ गया था, RTS का बैठना आइन के आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। यानी कि जिन्होंने RTS को बिठाया या जो RTS के ऊपर थे, ये निगरान थे, वो उनका ये इकदाम आइन के आर्टिकल 6 में के ज़ुमरे में आता है और उनसे इसका हिसाब, उनसे इसकी जवाब तलबी होनी चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है उन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब ने। और उनसे यही खौफ था, यही डर था कि वो चूकते नहीं हैं अपनी जो है वो मतलब दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ वो एंड तक निभाते हैं। और उन्होंने तमाम तर जो रास्ते सीधे करके जब वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनको ये कहा गया था कि जी कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो 12 अक्टूबर वाला मामला दिल से आप निकाल देंगे। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो वो निकाल दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। इस तरह की बातें उन्होंने कामरान खान साहब के साथ इंटरव्यू में करते हुए कहीं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के मामले में ज़रा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि उन्होंने 12 अक्टूबर वाली बात तो निकाल दी, उनको जिस तरह पकड़ के डाला गया था अंदर, और फिर वो आज भी उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उनको लेके जाया जाता था, अदालतों में, जेलों में बंद किया जाता था। थे वो वज़ीर-ए-आज़म लेकिन कैदी बना दिए गए। तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात होती है एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए। और दुनिया का कोई भी मुल्क हो और कोई भी मुंतखब उसका वज़ीर-ए-आज़म हो, उसके साथ जब आप इस तरह का सलूक करेंगे तो वो ये बात भूल नहीं सकता। बहरहाल ये पर्सनल लेवल की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने गिनवाया है कि पाकिस्तान के तमाम वज़ीर-ए-आज़म के साथ यही कुछ हुआ है। तो बात असूल की वो कर रहे थे कि ये मतलब क्या बदकिस्मती है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की कि वो कभी भी सलामत घर वापस नहीं पहुँचते। तो पॉइंट इसमें ये है कि उन्होंने 3 नवंबर वाली एमरजेंसी को जहन में रख के 3 नवंबर 2007 जो एमरजेंसी प्लस परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए लगाई थी, क्योंकि जज उनको वर्दी समेत दूसरी बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, या उनको ये पता चल गया था, या जो भी आप कह रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने एमरजेंसी प्लस लगाई और तमाम जजों को जो नाकाबिले बर्दाश्त जज थे उनको उन्होंने कैद कर दिया घरों में। इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस रमदे, व्हाट्सएवर जो भी आपको नाम याद हैं तब के, और उन सबको कई माह वो कैद में रखा गया। और वो जब गिलानी साहब ने ओथ लिया था तो उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं अभी, यानी ओथ नहीं लिया था, अभी वो नॉमिनेट हुए थे वज़ीर-ए-आज़म का, यानी वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे अगर आपको याद हो। तो उन्होंने यानी कि पूरे हाउस के वो मुत्तफ़िका वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उन्होंने बड़े जिसको जज्बाती, वो बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हुए बड़े उनके वो जज्बाती हो गए थे, हाथ काँप रहे थे, लहजा उनका रुंध गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तमाम जजों को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देता हूँ। हालांकि वो हुक्म नहीं दे सकते थे, लेकिन विल ऑफ द पावर, वो जो विल ऑफ द पीपल, और या जो कहते हैं कि पीपल पावर ऑफ द कॉमन पीपल, शाहरुख खान वाली गाल, तो वो इतनी हैवी थी कि इधर उन्होंने कहा और साथ में जियो के कैमरे दिखा रहे थे कि वो हट रही थी चीज़ें। ये ज़िमनन ज़िक्र आ गया, क्योंकि ये बड़ा एक यादगार लम्हा था पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स के लिए, तो इसलिए वो मैं उसको थोड़ा फैंटेसी में चला गया था। बहरहाल उस परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो इक़दाम था, उन्होंने 12 अक्टूबर नहीं ना सही तो फिर ऐसे ही 3 नवंबर 3 अक्टूबर 7 नवंबर 3 नवंबर 2007 एमरजेंसी प्लस, ये एदा नहीं ना मैं कोई ओथ दिया या वादा किया हुआ इत्थे आ जाओ। तो उन्होंने उसमें उनको पकड़ के रगड़ दिया, आर्टिकल 6 लगा दिया, सज़ाए मौत हो गई। और फिर वो जस्टिस वकार सेठ चीता, उन्होंने तो मरहूम अल्लाह ताला उनको करवट जल्द नसीब करे, फिर उन्होंने तो अलहदा कार्रवाई डाल दी कि उनकी वो अगर इस दौरान, यानी फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट होने से पहले वो अगर इंतकाल कर जाएं तो उनको वो फिर वो घसीट के तो फिर डी चौक वो जो भी था, और जिसको पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा माइंड किया गया था, आपको वो सारे वाक़यात भी याद होंगे कि ये देखें, मतलब वो फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें और फिर सवाल जवाब हुए थे वो आपके जहन में होंगे।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے یہی خوف تھا، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملات چلتے تھے وہ یہی کہا جاتا تھا کہ پائن کیا گارنٹی ہے کہ ہم تو آپ کو آج کل چھوڑ آج وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں، جائیں یہ میدان آپ کے لیے ہیں، ان ہاؤس چینج کریں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، ختم کریں بات۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ ہمیں کوئی گارنٹی دلوائیں، اور وہ گارنٹی ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی ہوتی ہے اس طرح کی گارنٹی، لوکل گارنٹیز کے اوپر نہیں، انٹرنیشنل گارنٹی کیوں کہ میں اور آپ ایک جیسے پہلوان ہیں، ہماری جب ہاتھ جوڑی ہوگی تو زور برابر کا لگے گا، تو پھر میرا مطلب ہے کہ تیسرا فریق وہ چاہیے جو ہم دونوں سے زور آور ہو، کہ جو ہم میں سے کوئی وعدہ خلافی کرے تو وہ ہمیں پکڑ کے پھینٹ لگا سکتا ہو، اتنے اس کے ڈنڈوں میں طاقت ہو، یا اتنا وہ پاورفل ہو، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ انٹرنیشنل گارنٹیز پاکستان میں تو یا سعودی عرب دیتا ہے یا امریکہ دیتا ہے، تیسرا تو ابھی تک کوئی ہے نہیں اس طرح کا سین۔ تو یہ والی ان سے بات تھی، لیکن پھر اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو آ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ وہ جو انہوں نے نام شام لے کے جو بھی باتیں کی تھی، اب وہ نام شام نہیں لیتے لیکن ارادے ان کے وہیں ہیں۔ تو اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں بہت جلد جو ہے وہ پاکستان میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ آج انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مجھے کوئی میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے پہلے ایک مسلم لیگ نون کی ایک شخصیت ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی سال پاکستان واپس آ جائیں گے۔ آج مریم صاحبہ نے بھی ایک والی کل کے آج بات کی کہ جی کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میاں صاحب دسمبر میں ہی پاکستان میں واپس آ جائیں۔ اچھا، یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں اہم نہیں ہوتی کہ میرے پہلے مریم صاحبہ کے دل میں پہلے کیوں نہیں آیا جی؟ سوچیں اس بات کو۔ یا پھر نواز شریف صاحب نے پہلے یہ کیوں نہیں بات کی، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں بس پھڑک کر کے یوں اڑان پھر کر کے پاکستان آ جاؤں، آپ کے درمیان آ جاؤں۔ ٹائمنگ، مجھے وہ جو ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے لیڈر نے ایک بات بتائی تھی، مہینہ میرا خیال ہو گیا، مہینہ تقریباً آلموسٹ مہینہ، اور اس پہ میں نے ولاگ بھی کیا تھا اور بڑے ڈرتے ڈرتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ وہ اس میں وہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کے معاملات تھے کہ جی کہ کچھ عہدیداروں نے آگے پیچھے ہونا ہے، اور وہ جب ان کی جگہ پر کوئی نیا افسر آئے گا، کوئی نئے صاحب آئیں گے، تو وہ ٹائم ہے پراپر کہ جی کہ جب آپ منورنگ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جو اگلے صاحب آئیں گے تو میدان ان کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے ولا پڑا ہوگا، خالی پڑا ہوگا، نہیں، یہ پالیٹکس ہے، یہ وہ آپ سمجھیں یہ شکاری اور شیر کا کھیل ہے کہ شکاری شیر کا شکار کر رہا ہے اور نشانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ شیر یوں ٹرن لے گا تو میں نے ٹھا کر دینا ہے، اور شیر اس کے گھوڑا دبانے سے پہلے، ٹریگر دبانے سے پہلے اس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو گیم اتنی مزے کی بن چکی ہے۔ اکتوبر میں کامران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ 3 اسٹار جرنیلز کی پاکستان میں وہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ہونی ہیں، اور وہ بڑی کلیدی جو ہیں وہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہیں، اور اسی میں فیصلہ ہونا ہے کہ اگلا چیف کون ہوگا اور نیا DGISI کون ہوگا۔ وہ عمران خان صاحب کے خیالات اور ان کا ہم خیال ہوگا ان کی، اسی طرح یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح باجوہ صاحب ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی اسپرٹ کے مطابق وہ چلتے ہیں، فیض صاحب، جنرل فیض صاحب، تو اگلا کیا اس طرح کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہی چانس مسلم لیگ نون بھی لے گی یا لینا ہے اس نے۔ نواز شریف صاحب میرا خیال ہے اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت، اور اکتوبر اور دسمبر کے درمیان، اکتوبر ہی نومبر، شاید نومبر اور دسمبر کے درمیان، بلکہ آپ اکتوبر ہی لگا لیں جو اگلا یہ مہینہ شروع ہونے والا 2 دن بعد۔ یہ 3 مہینے بڑے کروشل ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، اور بڑے مطلب جس کا دا چل گیا اس کا چل گیا، اور نواز شریف صاحب نے وہ دا کھیلنا ہے، اور وہ خالصتاً عوام کی وہ زور بازو کے اوپر انہوں نے کھیلنا ہے، اپنی پاپولرٹی لوگوں، اور اس حکومت کے حال آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی پاپولرٹی کہاں پہ رہنی ہے۔ پٹرول سمری چلے گئی ہے کہ جی 5 روپے لیٹر پر لیٹر بتا دو پٹرول، یعنی فی الوقت وہ میرا 126 کا پروڈیوسر صاحب پٹرول 124 روپے کا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے سپورٹروں کو کہ آپ نے تو اہم ہی بات کیا کرتے تھے کہ پٹرول 200 لیٹر بھی ہو تو جناب ہم ووٹ عمران خان صاحب کو دیں گے، تو نیش پننگ کیسا کھلا رہا ہے کہ وہ پٹرول واقعی 200 کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو مطلب 5 روپے پچھلی دفعہ، یعنی کہ یہ جو پچھلی دفعہ ریٹ بڑھے ہیں، اوگرا نے سمری 1 روپیہ بھیجی تھی کہ جی 1 روپیہ لیٹر پر لیٹر بڑھا دیں پٹرول کا،
اور وزیر اعظم صاحب نے وہ جناب کٹھا 5 روپے بتا دیتا. اب اللہ خیر کرے کہ اوگرا نے سمری 5 روپے کی بھیجی ہے. وزیر اعظم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ لیویز جو ہے پٹرولیم لیویز جو ٹیکس ہے اس کی مد میں 610 ارب روپے اس سال میں اکٹھے کرنے ہیں, جو ابھی تک 25 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں جی. تو وہ مطلب یہ اب اس طرح کے جب آپ قوم کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہوں گے ٹیکس کی صورت, مہنگائی کی صورت, تو پھر لوگ تو آپ کو دعائیں نہیں دیں گے اور لوگ آپ کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. تو عمران خان صاحب ایک ویک پرائم منسٹر ہیں, اتنا ویک پرائم منسٹر, اور اتنا پاپولر تھے جب اپوزیشن میں ہوتے تھے کیونکہ لمبیاں چھڑتے ہوں سی, بہت لمبی چھوڑتے تھے کہ جناب سائیکل پہ جایا کروں گا اور جناب خرچہ وزیر اعظم اس کا ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہوگا, میں کروں کھانا پکا کے لے جائے آواں کرا گا اور اتنے 2 بندے نال اپنی روٹی کھواواں کرا گا. اس طرح کی وہ لمبی چھوڑا کرتے تھے کہ جی کہ وہ جناب یہ کر دیں گے دودھ, اور پتہ نہیں وہ جو بھی تھی وہ 22-25 سال آپ نے سنی ساری باتیں, اور ان کے بالکل الٹ چل رہا ہے. تو اتنا بدقسمت وزیر اعظم شاید پاکستان میں کوئی نہیں ہوا کہ اتنا پاپولر اور سیدھا جو کہتے ہیں نا جی وہ نوز ڈرائیو جس کو کہتے ہیں کہ غیر مقبولیت کے سارے گراف توڑ دیے ہیں, سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, مطلب تھلے جگہ نہیں بچی کہ ہن تھلے کتنے جانا. تو ایسا جو پرائم منسٹر, ایسی حکومت ہے, اس کی جو فوٹنگ ہے عوام میں بالکل نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جی ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک فچ ریٹنگ کمپنی ہے, ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, یہ ریٹنگز بناتی ہے مختلف اکانومیز کی, پیشین گوئیاں کرتی ہے کہ جی کہ امریکہ کی اکانومی جو ہے اس سال اتنے ارب خرب ڈالر بڑھ جائیں گے اس کے, اس طرح کی. پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ 2022 میں ڈالر 165 روپے کا ہوگا. انہوں نے معافی مانگ لی, انہوں نے کہا جی سانو معاف کر دو, ہم غلط اندازہ لگا بیٹھے تھے, آپ تو اس سے بھی بڑے نالائق ہیں. یہ ڈالر جو ہے وہ اس سال 180 کے 85 روپے تک جائے گا, آپ حساب لگا لیں. تو یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اپنے والوں, یہ ترقی ہو رہی ہے. تو اس طرح کی گورنمنٹ جس سے نہ اکانومی چلی, نہ جس سے کوئی ادارہ چلا, نہ جس کی مہنگائی کنٹرول ہوئی, بد دعائیں علیحدہ سے وہ قوم سے لے رہی ہے, تو وہ حکومت کو سپورٹ عوام کی تو بالکل نہیں ہے. اب اس طرح کی گورنمنٹ کو ادارے بھی کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں جب لوگ باہر آ کے کھڑے ہو گئے. اب امتحان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو باتیں کہتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں نا, آج جس طرح کہہ رہے تھے کہ منہ سے بھی کچھ کریں اور ہاتھ سے بھی کچھ کریں یا ہم نہیں کرتے, تو وہ جو جس طرح ہر یونین کونسل سے 30 ممبر اور تقریباً کوئی 1.25 کروڑ پورے پاکستان سے بندہ, 1.25 کروڑ بھی نہ لگائیں, 50 لاکھ لگا لیں, 50 لاکھ چھوڑیں آپ 20 لاکھ لگا لیں, 20 لاکھ بندہ اگر ہو جاتا ہے, ان میں سے بھی اگر 1.5 لاکھ بندہ کسی بھی جلسے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو لوگ بہت تنگ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ پگڑے ڈال رہا ہے لوگوں کے دلوں میں, اور ان کی بات کے اوپر لوگ اب آنکھیں بند کر کے, کیونکہ پائن نلائق ہی ہیں نکلے نے عمران خان صاحب, کہ انہوں نے کھل کلا کے فل میدان دے دیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ لو میاں صاحب آؤ تو قبضہ کر لو. تو اگر تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو نکالنے میں باہر ہو گئے, تو پھر RTS والے معاملے کے اوپر بھی وہ آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کو بھی بلا کے وہ جناب جسٹس سیٹھ وقار والے فیصلے پہ عمل کروا سکتے ہیں, اور مطلب پاکستان کی ریاست کے اوپر جو ریاست بناتے ہیں ان کا بھی کلا کما کر سکتے ہیں, اور جو وزیر اعظم کو گرفتار کرتے ہیں, وزرائے اعظم کو جو پیڑا حشر اور پیڑا سلوک کرتے رہے ہیں پچھلے 74 سال سے, ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہن بس کرو یار, بہت ہو گئی. ہم وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ادارے ہمارے ہیں تو بس ہمیں محبت کرنے دیں اپنے ساتھ, کیوں مطلب لڑائی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ سارے خواب اسی صورت پورے ہوں گے کہ جب وہ اس موقع کے اوپر, اس موقع کو کیش کروا جائیں گے. ورنہ اگر یہ دسمبر تک, اکتوبر سے دسمبر تک یہ ایک وہ والا کروشل پیریڈ ہے کہ اس میں جو ڈر گیا وہ مر گیا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.